अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी, समी इब्राहिम, सईद काजी। इस्लामाबाद से होंगे मियां शाहिद। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक तरफ तो पूरी कौम बलोचिस्तान में अमरीकी मदाखलत पर गम और गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब बलोच कौमपरस्त रहनुमा बरामदाद बुगटी अमरीकी सोच की हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि आज़ादी के लिए भारत और अमरीका की मदद का खैर मकदम करते हैं। आखिर अपने मुल्क से इतनी नाराजगी क्यों, और हम अपनी मसाइल के हल के लिए गैरों की मदद के मुंतज़िर क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि आखिरकार लगता है कि मेमो केस अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आखिर इस केस के ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं? अगर ये तमाम बातें सच हैं जो कल मंसूर एजाज ने वीडियो लिंक के जरिए मेमो कमीशन को दी हैं, तो इसके असरात और नताइज किसको भुगतना पड़ेंगे? साथ ही आज मैं फिर बात करूंगी तेल और घी के एहतजाज की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना है, इसकी किल्लत है। 15 रुपए फी किलो तक खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ चुकी है। क्या ये जो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है, इसकी वजह सिंध हुकूमत का गैर संजीदा रवैया है? इसके अलावा और बहुत सी खबरें शामिल करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बलूचिस्तान के मसले पर मेमो केस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ शहरों से कुछ आम खबरें वो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले सलमान गनी साहब से पूछते हैं कि इनके पास क्या खबर है। शायद ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ ने उम्रा रवानगी से कबल मुझसे ही बात करते हुए उनका कहना था कि जब तक अकबर बुगटी के कातलों का ट्रायल और मिसिंग पीपल की बाजियाबी नहीं होती, उस वक्त तक वो बलूचिस्तान पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। उनकी ये दो शराइत क्या पूरी हो पाएंगी, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑनलाइन सिस्टम ख़राब हुआ है। 8 लाख तलबा तालबात में से सिर्फ 48,000 के फार्म जमा हुए हैं। इससे इंटरमीडिएट का इम्तहानात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। यंग डॉक्टर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। पीआईसी स्कैंडल में खुद उन्होंने नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर बात होगी। और दूसरा, क्लर्कों की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है। वो महंगाई और अपनी महदूद आमदनी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 7 मार्च को उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया। इस पर सही। समी इब्राहिम साहब। शाजिया, एक तो बलूचिस्तान के हवाले से जो अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश करने वाले कांग्रेसमैन थे, उन्होंने अपने ब्लॉग्स में कुछ वजूहात बताई हैं कि वो क्यों इस करारदाद पर उन्होंने बढ़ने का फ़ैसला किया और ये क्यों करारदाद पेश की, जिसमें उनका ये कहना था कि हम दुश्मनों के दुश्मन को सपोर्ट करना चाहते हैं। इसकी आपको तफसील देंगे। इसके अलावा लंदन में जो सोमालिया पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें सेक्रेटरी क्लिंटन की आज हिना रबानी खर से मुलाकात है। शहरी रहमान भी मौजूद है। वो बात करेंगे कि कौन से मामलात पर अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बात होगी। कुछ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी हुकाम को ड्रोन हमलों से पहले बता दिया गया था कि हम ड्रोन हमले करेंगे। लेकिन एक और अहम जो डेवलपमेंट है, एक पाकिस्तानी है माजिद खान जो गुआंतानामो बे में बंद हैं, जिनके बारे में अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो डॉक्टर आफिया सदीकी के शौहर हैं। उन्होंने अमरीकी हुकाम से एक डील की है और अब उसके बाद वो अपने ही साथियों के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। इस केस की पूरी तफसील आपको बताएं। सईद काजी साहब। जी शाजी, अभी सलमान गनी साहब हड़ताल की बात कर रहे थे, क्लर्कों की जो हो रही है। एक हड़ताल हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में हो रही है और ये बड़ी शायद तारीख़ आलम की सबसे बड़ी हड़ताल होगी, जिसमें 10 करोड़ लोग मेहनत कश शामिल हो रहे हैं। कौन कौन और किस किस सेक्टर के वो लोग हैं, उनके मुतालबात क्या है, और ये क्या इंडिया शाइनिंग हम सुन रहे थे और अन्ना हज़ारे की मूवमेंट कैसे ख़त्म हुई, जो कि कारपोरेट सेक्टर बैक कर रहा था या NGOs बैक कर रही थी। इस ज़िमन में इस बड़े वाक़े को देखेंगे। और दूसरी खबर में हम ये देखेंगे कि जो टैक्स लगाया गया था एक सैलाब ज़दगान के ज़िमन में, वो टैक्स 20 अरब रुपया अदा करना था कारपोरेट सेक्टर जो तबका उमरान है। कितना टैक्स उन्होंने दिया, कितना टैक्स दरमियाने तबके ने दिया, हम इस पे बात करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो एक स्टैंडिंग कमेटी में कल ओगरा ने बताया है कि ये क्यों वो
कीमत बढ़ा रही है। वहाँ पे अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने कुछ एहसानात का जिक्र किया है जो उन्होंने अवाम पे 4 सालों में किए हैं, उनकी क्या हकीकत है, और ये वहाँ पे तशरीफ़ ही नहीं लाए जो हमारे नवीद कमर साहब है। तो ये जो प्राइस स्लैब की जा रही है इससे में बात सही। इस्लामाबाद चलते हैं मियां शाहिद के पास। शाहिद, इस्लामाबाद से क्या खबरें? शाजिया, यहाँ इस्लामाबाद में तो सबसे बड़ी 2 ही खबरें हैं। एक तो मेमो कमीशन है और मेमो कमीशन का इजलास जो है वो आज 11 बजे शुरू होगा। उसमें 2 दरखास्तों पर समाअत होगी और उसके बाद मंसूर एजाज का जो बयान है वो उसी कल से जहाँ से ये राब्ता टूटा था वहाँ से आज जोड़ा जाएगा और उसी का बयान जो है वो जारी रखा जाएगा। और उसमें ये आज देखने की कोशिश की जाएगी कि जो मंसूर एजाज बोल रहे हैं क्या वो सबूत उसके पेश कर रहे हैं साथ साथ, और जब बयान उनका ख़त्म होगा तो शायद आज जिरा भी हो। और इसके अलावा जो बड़ी खबर इस्लामाबाद की है इसके बाद वो है पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा, और ओगरा ने अपनी जो वर्किंग है वो मुकम्मल कर ली है और इसमें 2 रुपये 78 पैसे जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है उसका इम्कान है और डीजल जो है वो 94 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने कहा था कि शायद इसमें हम कमी करें और पार्लिमानी कमेटी भी बनाई थी और अपोजिशन की मुतालबे पर, लेकिन अभी तक उस पर तो अमल नहीं हुआ। अब देखें कि अगला इजाफा जो है वो सही लगता है कि उस करारदाद पर तो अमल नहीं हुआ, इस पर ही अमल हो जाएगा, कीमतें बढ़ेंगी। अच्छा, सबसे पहले मेमो पर बात कर लेते हैं। कल जो मंसूर एजाज ने वीडियो लिंक्स के जरिए अपने बयान जमा करवाए, शहादतें जमा करवाई, लगता नहीं है कि उसमें कोई नई बात की गई है। सारी वो बातें की गई जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में वो बयान हल्फी के थ्रू जमा करवा चुके हैं। आज कोई नई बात आने का इम्कान है? उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो किसी को मौरूदे इल्जाम ठहरा सकें? शाजिया, बातें तो वही हैं जो पुरानी थीं, लेकिन मामला ये है कि पहले ये इल्ज़ाम जो थे वो उस गवाह के ज़बान से नहीं आए थे, क्योंकि जो जाहिद हुसैन बुखारी हैं वो यही कहते रहे कि मुझ पर अभी तक कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। कल उसने आके स्क्रीन पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं, बाकायदा ज़बानी बयान दिया है 164 के कानून शहादत के तहत, उस पर वो साथ साथ वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत जो हैं वो मौजूद हैं और अमली सबूत उसने कुछ कल सेक्रेटरी कमीशन को पेश भी कर दिए हैं उन्होंने, और साथ वो जो टेलीफोनिक बिल थे वो भी दे दिए हैं। आज भी जो कल उन्होंने बातें की हैं हुसैन हक्कानी के हवाले से और जो बयान दिया है उसके हवाले से आज दोबारा वो बयान देंगे और अपना बयान मुकम्मल करेंगे। साथ साथ वो सबूत जो हैं वो भी सेक्रेटरी कमीशन को उनकी तहवील में देंगे। और जो कमीशन चाहता है, कल कमीशन ने कुछ चीज़ें जो थी वो मंगवाई भी थी और फैक्स के ज़रिए उन्होंने अपने पास मंगवाई हैं। जिस तरह बिल जो थे वो टेलीफोनिक बिल, उसमें जो टेली टॉक हुई है इसके साथ हुसैन हक्कानी के साथ मंसूर एजाज की, वो उन्होंने बिल मंगवाए। 39 सफ़ात पर मुश्तमिल वो बिल था, लेकिन उसने कहा लेकिन शायद जो सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ी जो शहादत है, वो ब्लैकबेरी का वो जो डेटा है जो उस कंपनी ने देने से इनकार कर दिया है, तो उसके बगैर इसकी सारी अहमियत क्या रह जाएगी? लेकिन शाजिया, उनका यह भी कहना है कि आप तो पहले मरहले में हैं ब्लैकबेरी डाटा के हवाले से, मैं 3 मराहिल तक जाऊंगा। 3 मराहिल से मुराद ये है कि वो डाटा ले सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कर दी है कि जो मेन सर्वर है, उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक मेन सर्वर में 3 माह के बाद डाटा नहीं रहता, लेकिन उनका यह दावा है कि वो डाटा फराहम करेंगे। शायद उन्होंने डाटा ले लिया हुआ है ब्लैकबेरी कंपनी से, क्योंकि ब्लैकबेरी कंपनी का कहना है कि फरीक ही डाटा ले सकता है। एक फरीक वो भी हैं, एक दूसरे फरीक जो है हुसैन हक्कानी है। उन्होंने हुसैन हक्कानी का पिन कोड तक जो है वो कल मेमो कमीशन को दे दिया। इसका मतलब है कि उनके पास कुछ तो है जो वो शायद उन्होंने सेक्रेटरी कमीशन को दे दिया है, या वो देना चाहते हैं या वो दे देंगे, क्योंकि उन्होंने कल रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो तमाम सबूत जो हैं जो कमीशन कहता है वो अमली सबूत दे देंगे। लेकिन कल जो बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन अवेलेबल हूं, तो वहां पर कमीशन का ये कहना था कि अगर आप ना आए जिरा के वक्त, जो जिरा होनी है, तो इस बयान की कोई वक़्त नहीं रहेगी, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर वहाँ पर मौजूद रहूँगा और अगर आप कहते हैं तो हफ्ते वाले दिन भी मैं मौजूद हूँगा। इतवार को तो छुट्टी होती है, जिस पर देखें कि अब कमीशन जो है वो जिरा के लिए उनको किस तरह इंगेज करता है, किस तरह उनको वक्त देता है और ये जिरा किस तरह होती है। जो जाहिद बुखारी हैं उनका एक ही मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि वो उनको वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि जहाँ यहाँ पर रहकर जिरा नहीं हो सकती, वो इसलिए कि ना तो वकील और गवाह जो है वो आमने सामने होने चाहिए, जो पेशा वाराना तकनीक अभी भी इम्कान है कि लंदन जा सकते हैं जिरा के लिए? मुमकिन नहीं लगता शाजिया, क्योंकि अब कोई वक्त नहीं है। वो इसलिए कि वो स्क्रीन पर आ चुके हैं
اور اب وہ جائیں گے تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے لندن جانے کے لیے اور وہاں پر اجرا کے لیے ان کو وقت چاہیے، شاید یہ وقت ان کو نہ مل سکے، اور آج اسی حوالے سے ہی سماعت ہوگی 11 بجے ان کی درخواست شاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ الزامات تو سامنے آ گئے منصور اعجاز کے، لیکن جس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں، کیا کمیشن اس کے بعد پھر حسین حقانی کا موقف جو ہے وہ معلوم کرے گا؟ اس میں سلمان صاحب بات یہ ہوئی تھی پہلے جو زاہد بخاری نے یہاں پر کی کہ اگر میرا موکل اگر منصور اعجاز پاکستان نہیں آئے تو میرا موکل بھی نہیں آئے گا، ان کا بھی جو بیان ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی کیا جائے، اور یہ ہونا ہے کیونکہ حسین حقانی جو ہیں ان پر الزام لگائے گئے ہیں، اس سے پہلے الزام جو تھے وہ نہیں تھے زبانی، اب وہ زبانی باقاعدہ الزام لگ چکے ہیں، لیکن اب یہ بھی تعین ہوگا کہ یہ پروسیڈنگ جو ہے یہ سول ہوگی، سول اینگل سے ہوگی، یا اس کو جو ہے وہ کرمنل سائٹ پر لے کے جایا جائے گا۔ آج یہ بھی تعین ہو جائے گا، پھر حسین حقانی کو یہاں بھی طلب کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر بھی ویڈیو لنکس کے ذریعے بھی ان کا بیان ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو بات جو اس نے الزامات لگائے ہیں یہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، حسین حقانی کا موقف بھی سامنے ہے، حکومت کا موقف بھی۔ میرا خیال میں اس میمو اسکینڈل میں جو اہم بات ہے وہ خود آرمی چیف کا جو بیان تھا سپریم کورٹ میں، اور آرمی نے اپنے طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی وہاں جا کر ملے ہیں۔ بات یہ کہ منصور اعجاز کوئی معتبر نام نہیں ہے، ان کے خیالات، ان کے عقائد کے حوالے سے کروڑوں پاکستانیوں کی اپنی ریزرویشن ہے، لیکن جو الزامات انہوں نے لگائے تھے اس بارے میں ریزرویشن ہے، اور وہ 3 پوائنٹس ہیں کہ حسین حقانی نے امریکہ سے مدد مانگی تھی، پاکستان کی فوجی قیادت پہ اثر انداز ہونے کے لیے کہا تھا، اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام تک رسائی کی بات کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو اپنا موقف دوبارہ دہرانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سمیع صاحب کل جو بیانات دیے گئے تانے بانے کہاں ملتے ہوئے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ تو جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یہ سب کچھ جو ہے یہ کہ حسین حقانی کے خلاف نہیں ہو رہا، وہ تو استعفیٰ دے چکے، وہ تو منظر عام سے غائب ہو چکے۔ اگر یہ ان کے خلاف بات ہوتی تو وہ تو اب منظر عام سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو انہوں نے بڑے کل ایک جاسوسی ڈائجسٹ کی طرح بتایا کہ پی کا مطلب باس ہے، فرینڈ کا مطلب فلاں ہے، وہ بنیادی طور پر یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو انوالو کرنے کی اس میں کوشش ہے، اور اب جو اتنی زیادہ سنجیدگی سے عدالتیں بھی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، کمیشن بھی بنایا گیا، منصور اعجاز کو بار بار موقع دیا گیا، پھر عدالت عالیہ نے اپنا سیکرٹری باہر بھیجا، تو بنیادی طور پر یہ جو تانا بانا ہے سارا، کیونکہ یہ صدر زرداری تک پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے، تو اس لیے یہ چلتا رہے گا اور اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک اور اس میں بات کہوں گا کہ آپ دیکھیں اس وقت عدالتوں میں پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ایک کنٹمپٹ کیس میں ہیں، وہ بھی صدر زرداری کی ذات کے متعلق ہے، آرٹیکل 248 سوئس لیٹر، اور دوسرا خود آصف علی زرداری۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں آگے چل کے۔ میں اس پہ تھوڑا سا ایک دلچسپ کمنٹ، ایک منٹ اجازت دیجیے گا۔ انہوں نے کہا جی تھیلے سے بلی باہر آ گئی، 2-3 بلیاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے، اسے تھیلے سے نکالتے ہیں اندر لے جاتے ہیں، ایک آدھ بندر بھی رکھا ہوا ہے جس کی ہم ڈگ ڈگی بجاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی فار دی کامن پیپل آف دس کنٹری یہ ایشوز، زرداری صاحب انوالو ہوں نہ ہوں، اس ملک کے عوام کا کیا لینا دینا، اس ملک کے عوام پہ کیا ان کے احسانات تھے، یا جو دوسری جو پارٹیاں یہ جو ہمارے سیکیورٹی والے ہیں، کیا سیکیورٹی کا مطلب صرف فوج ہے، عوام نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے کھیل سے کیا کوئی توجہ ہٹانی ہے لوگوں کی ان مسائل کی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں؟ تو یہ کیا ایشو ہے؟ وہ آگے ہیں، وہ سیکھا جاسوسی ڈائجسٹ کی طرح، ایک وہ جاسوسی ڈائجسٹ والے بھاگ گئے ہیں جنہوں نے بے نظیر کے خلاف شدید اور بڑی غلیظ کیمپین چلائی تھی حسین حقانی صاحب نے جو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو ان لوگوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اور ان ایشو سے بھی تنگ آ چکے ہیں۔ دیکھیں شازیہ، جو بھی سمیع صاحب نے بات کی ہے کہ جی یہ بلی تھیلے میں باہر آ گئی اور کوئی جاسوسی ڈائجسٹ، 3-4 پاکستان کے بڑے ادارے براہ راست اس کیس کے اس عمل میں جو ہیں وہ شریک ہیں، کہ اس میں صدر زرداری صاحب شریک ہیں نہیں شریک، حسین حقانی صاحب چلے گئے، حسین حقانی صاحب کے خیالات اور نظریات کے حوالے سے 2 آراء موجود نہیں، ان کی تو کتاب موجود ہے جس میں یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ بات یہ کہ یہ معاملہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے ہے، اسی لیے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا اور خود ایوان صدر کا اگر اس حوالے سے موقف ہے، وہ اپنی قوم کو ضرور اعتماد میں لے۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ 2 مئی کے بعد، دیکھیں ایک منٹ آپ یہ بات سنیں کہ 2 مئی کو اپنے جو ثانیہ ایبٹ آباد تھا، کیا وہ ایک معمولی واقعہ تھا؟ کیا پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پہ امریکہ نے سر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی؟
کیا امریکہ اب باز آ گیا ہے پاکستان؟ آپ کے بلوچستان پہ ریزولوشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ پاکستان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے؟ کن کے ذریعے کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات تو کھلنی چاہیے. جی میرا بالکل. خیال ہے کہ یہ 2 مئی ایک شادیہ میں اس پر بات کروں گی. یہ بالکل صحیح کہا سلمان غنی صاحب نے. 2 مئی کا واقعہ بہت ایک بڑا واقعہ تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑی یہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسامہ بن لادن یہاں پر آیا کیسے, اور ایبٹ آباد میں وہ اتنے عرصے مقیم رہا, اور ہماری کسی ایجنسی کو, کسی جو ہمارے جو حفاظت کار ہیں ان کو کسی کو پتہ نہیں چلا. اور دوسری بات, ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الزامات تو بڑے سنگین ہے جو انہوں نے لگائے ہیں منصور اعجاز صاحب نے, اور اس پر آرمی نے سپریم کورٹ میں جا کر کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے. منصور اعجاز نے تو آئی ایس آئی کے بارے میں بڑی شدید باتیں کی ہیں, اس پر بھی جائیں آرمی چیف صاحب سپریم کورٹ میں اور کہیں کہ اس پر بھی تحقیقات کی جائے. صرف ایک جو سلیکٹیو بات ہے, ایک بات کو پکڑ کے تو وہ بڑے اہم الزامات ہو گئے, اور باقی جو ان کی باتیں ہیں اس کے بارے میں خاموش. میں ایک بہت بڑے راز سے آج پردہ اٹھا دیتا ہوں. اسامہ بن لادن آیا کیسے؟ یہ امریکہ کے ذریعے آیا, ترکی الفیصل کے ذریعے یہ شامل ہوا, سی اے میں شامل ہوا, ان کے ساتھ مل کے افغان انقلاب کو کچلنے کے لیے آیا تھا, اور پھر ادھر کی ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی مدد کر رہی تھی. یہ سب کچھ ملا ہوا تھا. اب پھر یہ ان کا ایسٹ تھا, اس ایسٹ پہ پھر ان کی لڑائی ہوگی آپس میں, اسی لیے اس کو پھینک دیا بیچارے کا, نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی. ایک اور بات, آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو طالبان کا ہوا ہے, جب افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی تو پاکستان میں کس کی حکومت تھی؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. اور سمی صاحب اس کی تائید تو ضرور کر دیں گے کہ خود طالبان کی حکومت کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت نے تسلیم کیا تھا, اور سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان کی حکومت کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کہنے. اصل میں بات یہ کہ مفادات بدل گئے ہیں, ترجیحات بدل گئی ہیں, تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں منصور اعجاز کوئی معتبر نام نہیں ہے, لیکن جو وہ الزامات لگا رہا ہے, اور اس میں پاکستان کے 4 ادارے براہ راست اس پہ کام کر رہے ہیں, تو اس میں جو کچھ ہے وہ تو سامنے آ جائے گا. بالکل سپریم کورٹ میں معاملہ سامنے آ جائے گا. ایک اور اہم مسئلہ جو میڈیا میں آج کل میرے خیال میں روز ہی چل رہا ہے, بلوچستان کا مسئلہ. پوری قوم احتجاج کری کہ امریکی مداخلت کیوں ہوئی بلوچستان کے مسئلے پر, لیکن کل برآمدات مفتی نے کوئٹہ میں ٹیلی فونک پریس کانفرنس کی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم آزادی کے لیے بھارت اور امریکہ کی مدد کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان کی اتنی ڈیفرنٹ سوچ. شازیہ وہ پوتے ہیں اکبر بگٹی کے, اور میں یہ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں کہ اکبر بگٹی صاحب سے خود آخری وقت تک میرا رابطہ رہا. برآمدات بگٹی کے بھائی آج کل لاہور میں موجود ہیں, شاہزین بگٹی, ان سے بھی پرسوں ہماری بات چیت ہوئی. اکبر بگٹی صاحب بھی بلوچستان کے مسائل کا آئینی طور پہ حل چاہتے تھے آئین پاکستان کے اندر, اور شاہزین بگٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں آئین پاکستان کے تحت اگر حل دے دیا جائے تو اس پہ دیکھیں ہم یہاں تک کے لوگوں کو کیوں لے جاتے ہیں, کیوں صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ امریکی کانگریس میں ریزولوشن آتی ہے. گزشتہ روز نواز شریف صاحب نے بھی بات کی, حالانکہ برآمدات بگٹی نے خود نواز شریف صاحب کو کہا کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے, اور وہ لوگ اے پی سی پاکستان میں کروانا چاہ رہے ہیں جو بلوچستان کے قاتل ہیں. دیکھیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کراچی سے لے کر خیبر تک بلوچستان کے حالات پہ تشویش ہے, اور اس تشویش کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو اے پی سی کی بات کی ہے, نواز شریف صاحب نے اس میں 2 شرائط دی ہیں, اور نواز شریف صاحب کی شرائط کو بھی چھوڑیں, وہ تو پوری ہوتی نظر نہیں آتی کہ اکبر بگٹی صاحب کا قاتل کون ہے. دیکھیں رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ہم جنرل مشرف کو واپس لائیں گے. میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنرل مشرف صاحب کو بھجوایا کیوں گیا تھا, کون سی فورسز اس میں انوالو تھی. جنرل مشرف صاحب نے واپس نہیں آنا, اور اسی لیے انہوں نے بھی مذاق اڑایا کہ انٹرپول کا تماشا بھی کر کے دیکھ لیں. دوسری انہوں نے مسنگ پیپل کی بات کی ہے, وہ سپریم کورٹ میں کیس موجود ہے. ہاں ایک امپورٹنٹ بات, حکومت کے بڑے اتحادی الطاف حسین صاحب, ان کو بھی ریکارڈ پہ لائیں. انہوں نے بھی اس اے پی سی کی مخالفت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ایشو پہ اس حکومت میں اور ماضی کی حکومت سے بھی میری تلخی ہوئی تھی. بات یہ کہ بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے, بلوچستان پاکستان ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جب ہم برآمدات بگٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں کے سلمان غنی صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو نواز شریف صاحب کی جو شرائط اس میں آئی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر بگٹی کے قاتل پکڑے جائیں گے تو کیا وہ جو بلوچی اپنے حق سے محروم ہے, جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وہ اس کو مل جائے گا؟ یہ پھر دوبارہ وہ ایک اصل جو مسائل ہیں. جی دیکھیں آپ جب برآمدات بگٹی کے ہم بیانات کی بات کر رہے ہیں اور وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں, جب بلوچستان کی تباہی کا ہم جائزہ لیں تو اس میں بڑی تباہی تو وہاں کے سرداروں نے کی ہے. کیا بلوچستان سے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بنا؟ کیا بگٹی صاحب وہاں کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نہیں رہے؟
بات یہ کہ وہاں پر جتنی اس وقت غربت ہے، جہالت ہے، پسماندگی ہے، اگر اسلام آباد کا اس میں رول ہے تو خود ان سرداروں کا بھی ہاتھ ہے، خود ان سرداروں کا بھی ہاتھ ہے۔ میں آپ کو ایک اور ریکارڈ کی بات، صرف ایک چھوٹا سا بات کہ جی یہ سوئی گیس میں 58,000 روپیہ پر محنت کش پیمنٹ ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، لیکن انہیں صرف 2 سے 3,000 روپے ملتا ہے، انہیں صرف دال روٹی کا خرچہ دے کے باقی کہاں جاتا ہے یہی سردار لیتے ہیں۔ میں ایک عرض کر دوں، نواز شریف صاحب نے بڑی اصولی بات کی کہ یہ لوگ پکڑے جانے چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے، نہ بجے گا کیا ہے، نہ ہوگا بانس نہ بجے کیا ہے، نہ بجے کی بانسری، یہ اے پی سی تو نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے جو سمیع ابراہیم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ مسئلہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، یہ بلوچستان کا بنیادی طور پہ مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کی رولنگ کلاس کا مسئلہ ہے، جو یہاں پہ حکومت کرتی ہے اس کا مسئلہ ہے، جس کا یہ سارے حصہ ہیں جو اے پی سی والے ہیں، اور یہ نہیں حل کر سکتے۔ یہ اگر اکٹھے بیٹھ بھی جائیں، سپوز یہ چلے بھی، ٹھیک کیا نواز شریف صاحب نے، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہونی تھی، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اس کو حل کرنے کی اہلیت ہے، یا اس کو سمجھنے کی بھی اہلیت ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ دس ول بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی۔ اچھا، مشرف دور کی تھوڑی سی اس دور کی بات کر لیں کہ جتنے جو مسنگ پرسن ہیں ان کی تعداد مشرف دور میں زیادہ تھی یا 2008 سے لے کر 2012 میں زیادہ تھی؟ دیکھیں یہ تعداد کسی بھی دور میں زیادہ ہو، اس سے غرض نہیں غرض ہے ایک سیکیورٹی ایجنسیز کا وہاں پر ایک ایکشن چل رہا ہے، کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایشو کی جانب ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی ضرورت ہے، طاقت کا استعمال اس میں ضروری نہیں۔ اور سیکنڈ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کا مسائل وہ ان کا حل چاہیے، وہاں پر لوگوں کو روٹی چاہیے، روزگار چاہیے۔ اگر آپ ان کو جس وعدے پر آپ نے ان سے ووٹ لیے، جس وعدے پر گورنمنٹ بنتی ہے، اگر وہ وعدہ پورا کیا جائے تو لوگ کبھی بھی علیحدگی کی موومنٹس کی جانب نہیں جاتے۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جی اس کے قاتل پکڑ لیں، وہ کر لیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ پھر توجہ ہٹانے کی بات ہے۔ مسئلے کا حل ہے، اے پی سی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ابھی مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ اپنے فرائض پورے کرے، جیسے قاضی سعید صاحب کہتے ہیں بھوکے کو روٹی دے، وہاں پر سکول بنائے، وہاں پر لوگوں کو ہیلتھ دے، صاف پینے کا پانی دے۔ جو بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ بلوچستان کے عوام کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہ جو سیکورٹی کے نام پر قتل و غارت ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ صحیح وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئے گی، کچھ مزید خبریں شامل کریں گے۔ میاں شاہد آپ کا بہت شکریہ اسلام آباد سے۔ بات ہو رہی ہے بلوچستان کے مسائل پر۔ سمی صاحب آپ بتا رہے تھے جو قرارداد امریکہ میں پیش کی گئی، کانگریس میں پیش کیوں کی گئی، وجہ کیا تھی، مقاصد کیا تھے پیچھے؟ شازیہ، لوئی گورنمنٹ ایک ان کے کانگریس مین ہیں جو اس میں شامل ہیں، جنہوں نے دانا رپارکر کے ساتھ مل کر یہ قرارداد پیش کی۔ انہوں نے اپنے بلاگز میں یہ کہا ہے کہ اس کا بنیادی مقصد جو انہوں نے بتایا اس سے امریکہ کی جو پالیسی خطے کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ ایک تو جو ناردرن الائنس ہیں ان سے جو ویپنز واپس لیے تھے وہاں پر کی جو حامد کرزئی کی گورنمنٹ نے، ناردرن الائنس والے کہتے ہیں جناب کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے یہاں سے طالبان ٹیک اوور کر لیں گے اور ہمیں وہ مار دیں گے، اس لیے آپ ہمیں ویپن واپس دیں۔ تو ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں ان کو دوبارہ ویپنز جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ دوسری انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان سے طالبان کو اسلحے کی سپلائی ہو رہی ہے، اور یہ بات انہیں بلوچ لیڈرز نے بتائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں کانگریس مین جرمنی میں جو بلوچ لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کر کے گئے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو سارا اسلحہ جا رہا ہے طالبان کے لیے یہ بلوچستان کے ذریعے جا رہا ہے۔ تو اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلوچستان کو ایک حق مل جاتا ہے علیحدہ تو وہ ان کو مڈل ایسٹ میں ایک الائی مل جائے گا وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانین جو بارڈر ہے اس پر بھی ان کا اثر و نفوذ ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پر وہ یہ سارا آزاد بلوچستان کا جو قیام ہے، وہ جو امریکہ کی اپنی ایک پالیسی ہے اس خطے میں کہ حصے بانٹ دیے جائیں اور لوگوں کو کمزور کیا جائے، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں خانہ جنگی ہوگی، مختلف گروپس کو لڑایا جائے گا، اور اسی میں یہ اسکیم شامل ہے کہ بلوچستان کو بھی آزاد کرانے کے لیے جو وہاں پر گروپس ہیں ان کو مدد دی جائے۔ دیکھیں سمیع صاحب نے جو بات کی میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے خود امریکہ کی اپنی ایک گیم پلان موجود ہے، جس کا انہوں نے آج قطر کے ایک اخبار نے، قطر جہاں پر طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کوئٹہ شورا کے اراکین کی نشاندہی کے لیے سی آئی اے نے باقاعدہ بھرتی کی ہے۔
500 रुपए माहवार पे लोगों को भर्ती किया और हजारों लोग ये भर्ती कर चुके हैं। और मैंने गुज़िश्ता रोज भी ये बात कहा था कि हमारी एजेंसीज का भी रोल होगा। देखें, हमारी एजेंसीज ने अगर सूरत-ए-हाल का बिगाड़ पैदा किया है तो हुकूमत को उसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बलोचिस्तान की सूरत-ए-हाल के बिगाड़ में बुनियादी जो रोल इस वक्त अदा कर रहा है वो खुद अमेरिका और अमेरिकन CIA कर रही है। और मैं समझता हूं कि हमें जहां पर अपने एजेंसीज की बात करनी चाहिए वहां पर अमेरिका, CIA और राह का भयानक चेहरा भी दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये किस तरह बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल के बिगाड़ में अपना रोल अदा कर रहे हैं। आज ये जो सारी सूरत हाल है ये आज बरतानिया में डिस्कस होगी। 3 औरतें हैं जो मिल रही हैं, शेरी रहमान और हिलरी क्लिंटन और हिना रबानी खर। 3 औरतों में 3 कहानियां हैं और इस खित्ते की जो मुस्तकबिल की सियासत है आज वो औरतें उसको डिस्कस करेंगी और होपफुली कि इसका कोई बेहतर कोई नतीजा इसी से जुड़ी आपकी खबर थी कि APC के लिए मियां नवाज शरीफ ने जो 2 शराइत रखी वो पूरी होंगी। शाह जी, मैंने तो इसीलिए पहले बता दिया कि वो जिस तरह की शराइत के ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचे की, और ये बात तो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कर दी। मेरे ख्याल हम थोड़ा सा अपनी खबरों की तरफ भी आए कि लाहौर की एक इंपॉर्टेंट खबर है कि चूंकि 8 लाख तलबा और तालबात ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान देना था और इन्होंने जो ऑनलाइन सिस्टम आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुतारफ कराया था, इसके हवाले से रिजर्वेशन तो पिछले 2-3 साल से कि आप देखें कि इस ऑनलाइन सिस्टम के तहत जो रिजल्ट्स आए उसमें इतनी बड़ी खराबी हुई है कि उसमें जिन्होंने क्लर्क बनना था वो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं और जिन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनना था वो क्लर्क बन रहे हैं। कि 8 लाख में से सिर्फ 48,000 फार्म जो है, जो मुअय्यना डेट इन्होंने दी थी उसमें जमा हुई है। और मुझे लगता है इंटरमीडिएट का जो इम्तिहान है उसे ये मार्जिल तबाह में नहीं डालना पड़ेगा। फिर तलबा ज़ाहिर है फिर एक नया बहरान पैदा होगा। एक खबर मैंने शुरू में दी थी और ये बड़ी दिलचस्प खबर है और इसके पस मंजर में इतना अर्ज कर दूं कि कुछ अर्सा पहले अन्ना हजारे की एक मूवमेंट चली थी और उसको पूरा कारपोरेट सेक्टर भी बैक कर रहा था और NGOs भी बैक कर रही थी। मगर एक कितनी बड़ी खबर कि जैसे अब लगता है ब्लैक आउट कर रही हैं जो खबरसां एजेंसीज हैं वेस्ट की। 10 करोड़ लोग हड़ताल पे जा रहे हैं 28 फरवरी को। 10 उनके मुतालबात हैं, उसमें तमाम बड़ी यूनियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये तारीख़ इंसानी की सबसे बड़ी स्ट्राइक होगी क्योंकि एक बयक वक्त 10 करोड़ लोग उन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया और उनके मुतालबात में शामिल है कि प्राइसेस कम की जाएं, उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स उनकी ख़त्म की जाएं, मिनिमम वेज जो है वो 10,000 रुपये पर की जाए, उसके बाद पेंशन दी जाए और इस तरह के उनके बहुत सारे मुतालबात हैं। और उसमें कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। किस शहर में हो रही है? ये पूरे इंडिया में हो रही है। पूरा इंडिया जो है इट विल ग्राइंड टू हॉल्ट, खड़ा हो जाएगा उस दिन। और हालांकि उन्होंने साथ ये भी उसको उससे रोकने के लिए जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है वो ये है कि जी उस दिन किसी मुलाजिम को छुट्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन वो उसे डिफाई कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले कन्वेंशन हो चुके हैं, इससे पहले इनके ओपन कन्वेंशन जिसमें मैसिव लोग आए हैं। मैं यह इसको जोड़ना चाहता हूँ। जी जी, इंडिया शाइनिंग ये बात हो रही थी। मगरब ये कह रहा था जी कि ये इंडिया और चाइना की इकॉनमी दुनिया को बचा लेगी। किस तकलीफ में ये गए हैं, इसकी वजह क्या है? इंडिया में 55 लोग ऐसे हैं, सिर्फ 55 लोग ऐसे हैं जिनकी जाती दौलत इंडिया की पूरी दौलत का 1/6% है। और जबकि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि 50 सेंट्स अ डे, लेस देन 50 सेंट्स अ डे, 50 सेंट्स जो हैं जो हमारे रुपए में या इंडिया के रुपए में 50 रुपए बनते हैं, उस पे तकरीबन उनके 70-80% लोग रहते हैं। अब जाहिर है ये 28 फरवरी का दिन आके गुजर तो जाएगा और कोई इनकलाब भी उस दिन नहीं आ जाएगा, मगर ये बड़े गहरे असरात छोड़ेगा। ये बहुत गहरे असरात का जिक्र मुझे भी करना है जो 7 मार्च को हो रही है। वो पाकिस्तान के 22 लाख क्लर्क्स कर रहे हैं जो महंगाई पे इजाफे के खिलाफ उनकी तरफ से एक एहतजाजी अमल जारी है। वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे हैं। लेकिन शाजिया देखने में ये आ रहा है कि पहली दफा हो ये रहा है कि जब लोग एहतजाज करते हैं, एहतजाज के बगैर हुकूमतें कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। और 7 मार्च से पहले इनके पास टाइम मौजूद है कि ये इस मसला पहले आपके जो हालात हैं, आपके जो हुकूमती इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। और जब 22 लाख क्लर्क रोज आके ट्रैफिक भी रोकते हैं लेकिन कोई उनसे अभी तक बातचीत का अमल जो है वो शुरू नहीं। मगर ये बातचीत जारी रहेगी और मैं ये कह रहा हूं कि एक दुनिया भर में एक नया मैदान खुल रहा है, एक नए अहद में आप अरब स्प्रिंग देख लें, आप यूरोप में उठने वाला तूफान देख लें। इस माह की 19 तारीख को 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग स्पेन की सड़कों पर थे। और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक नया अहद है और एक नई परेशानी है। इतने बड़े लेवल पे होने वाली हड़ताल के असरात क्या छोड़ेंगे? ये असरात ये छोड़ेगी कि हमें अंदाजा होगा कि इंडिया शाइन नहीं कर रहा था और इसमें जो इंडिया में तरक्की और ग्रोथ रेट हम बता रहे थे उसका कुछ लेना देना नहीं था 80-85% आवाम से। और उसमें ये जो है कारपोरेट सेक्टर और उसमें ये जो लोग सामने आ रहे थे और इसमें करप्शन बहुत की
انہوں نے. یہ جو انڈیا کے ہم ارب پتیوں کی روز داستان فارچیون اور میگزینز میں دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے کوئی فیئر مین سے یا جو لاز ہیں یا قانون ہیں ان کو فالو کر کے. میں قاضی صاحب کو پاکستان میں دوبارہ لے آتا ہوں واپس. آپ نے اپنے جو اپنی خبروں کے آغاز میں بتایا تھا کہ گھی اور کوکنگ جو قیمتیں بڑھی ہیں، کمپنیاں جو ہیں بند ہیں، وہاں پہ ہڑتال جاری ہے اور ان کی قیمتیں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. بنیادی طور پر دیکھیں کتنی یہ بے حسی ہے، نہ صرف گورنمنٹ کے معاملے پر، لیکن مجھے اپنا جو ہم نیشنل میڈیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ جو خبر ہے جس کا عوام کی بیسک ضرورتوں سے تعلق ہے، یعنی گھی اگر نہ ہو تو گھر میں کھانا نہیں پک سکتا، اس کے بارے میں اس کو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. خبروں کی زینت سیاسی اخباروں کی زینت کیا ہے؟ سیاسی خبریں بن رہی ہیں. لیکن اگر سیاست میں عوام کا مفاد شامل کر دیا جائے تو وہ جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عبادت بن جاتی ہے. تو بیسیکلی نہیں کم ہو رہی ہے بات. جس طرح ہونا چاہیے تھا اس ایشو پر ویسے نہیں اس ایشو کو اٹھایا جا رہا. گھی کی قیمت 20 روپے 25 روپے تک بڑھ گئی ہے پر کلو. گھی مل نہیں رہا، لوگوں کو ناپید ہو رہا ہے. اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اگلے ایک آدھ دن میں اسی پر جو آپ دوسرے ممالک میں سٹرائکس کی بات کر رہے ہیں، گھر میں کھانا نہیں پکے گا تو لوگ باہر آئیں گے، سڑکوں پر آئیں گے. یہ جو ایک سوچ اور یہ جو اپروچ ہے ہمارے ہاں، اس کی بھی بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے. اور یہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے اس کا تعلق. یہ عوام کی جو بات کر رہے ہیں، عوام کی جو بات سمیع صاحب نے کی ہے بات درست ہے. یہ 6واں روز ہے ان کی طرف سے سٹرائک جاری ہے اور بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی ہے جہاں پر انہوں نے ٹرالر جلائے تھے. ابھی تک ان کے ذمہ داران جو ان کی ایسوسیشن کے لوگ ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے کہ کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. اور اس کے جیسے کہ ابھی یہ بتا رہے تھے کہ براہ راست اثرات تو وہی غریب آدمی آئے کہ 15 سے 20 روپے کلو میں اضافہ ہو گیا اور حکومت کے میں ان کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جو میں ایک خبر کے ضمن میں یہ بات بھی ہو جائے گی کہ یہ جو اس میں کیا گیا، میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا اس کے بارے میں. وہ تو آپ بلیوں کی بات کر رہے تھے، اسٹینڈنگ کمیٹی نکلی ہیں اس میں سے. سوری وہ آپ بلیوں کی بات نہیں، وہ انہوں نے 3 عورتیں 3 کہانیاں کہا تھا. بلی ایک ہی نکلی ہے، بیچ میں بندر ایک ایڈ کیا تھا، انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ بندر کون ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے یہ کیا کرتے ہیں. ایک ٹیکس لگایا گیا تھا، سیلاب ٹیکس لگایا گیا تھا. اس میں خیال یہ تھا کہ 20 ارب روپے جو ہیں وہ عمرہ یا کارپوریٹ سیکٹر دے گا. ٹھیک ہے، اس میں ایک جان بوجھ کے لیکونہ چھوڑا گیا اور اس میں سے جو آمدنی ہوئی وہ 1 بلین روپی کی تھی. اور جو ٹیکس دیا وہ کس نے دیا؟ آپ نے، ہم نے اور سیلریڈ کلاس نے، جو ایٹ سورس کٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ حکومت کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی جو حفیظ شیخ صاحب نے ٹیسٹیمنی دی، اس کو میں بھی جوڑتا ہوں. انہوں نے بڑا یہ جو پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوگرا کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 1000 ارب روپے کی 4 سالوں میں ہم نے سبسڈی دی ہے غریب آدمی کو. یہ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی غریب آدمی پہ، بہت شکریہ ان کا. مگر ایک سبسڈی انہوں نے اور بھی دی ہے، 1500 ارب روپے کا ٹیکس جو چوری ہوتا ہے 4 سالوں پہ اگر اس کو ضرب دیں تو 6000 ارب روپیہ بنتا ہے. 250 ارب روپیہ غریب کو دے کے تو آپ جتا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا احسان کیا ہے. 16% 18% ماچس کی ڈبیا سے لے کے اس کی سانس لینے پر آپ نے ٹیکس لگا رکھا ہے. اور غریب امیر آدمی کو آپ 1500 ارب روپیہ کا فائدہ کس طرح پہنچاتے ہیں؟ ٹیکس نہ لگا کے. تو یہ پریورٹیز جب ہوتی ہیں تو پھر بلوچستان بنتے ہیں. یہ پریورٹیز جب ہوتی ہیں تو یہ ایشوز حل نہیں ہوتے. اب مڈل درمیانے طبقہ جو ختم ہو رہا ہے، درمیانے طبقے کو آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ پش کر کے نیچے پھینک رہے ہیں. اس میں ایک جو انہوں نے بات بڑی صحیح کی ہے قاضی صاحب، مجھے تھوڑا سا اس میں اجازت دیں کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں ایک ناانصافی گورنمنٹ نے یہ کی ہے کہ جب آپ نے پیٹرولیم پرائسز کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈائریکٹ لنک کر دیا ہے تو آپ اپنے سٹرکچر میں بھی جو پہلے آپ نے ٹیکسز ڈالے تھے وہ آپ ختم کریں. اب انہوں نے قیمت کس طرح سے بڑھائی ہوئی ہے؟ ایک پیٹرولیم لیوی کے نام پہ ایک ٹیکس ہے، 10 روپے پر لیٹر پیٹرول پہ لگایا ہوا ہے اور تقریباً 6.5 روپے پر لیٹر ڈیزل پہ لگایا ہوا ہے. بھائی اگر انٹرنیشنل پرائسز سے آپ نے لنک کیا ہے تو جو آپ ٹیکس اس پہ وصول کر رہے ہیں، جو پہلے وصول کر رہے تھے جب آپ سبسڈی دے رہے تھے یا جو بعد میں ایڈ کیے ان کو تو آپ ختم کریں. 16% ٹیکس ہے نا سیلز ٹیکس. پھر وہ جو لوگوں کو اگر انٹرنیشنل پرائس میں قیمت بڑھے گی تو لوگوں کو وہ پے کرنے میں پرابلم نہیں ہے. اس لیے میں نے اس سے لیکن یہ ناانصافی ہے کہ اپنے خسارے پورے کرنے کے لیے آپ جو پیٹرولیم پروڈکٹ، یہ حکومتیں چل ہی پیٹرولیم کی وجہ سے رہی ہیں. 23 روپے پر لیٹر خود حکومت ٹیکس لیتی ہے اور پیٹرولیم ایک واحد چیز ایسی ہے کہ جب اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو تمام چیزوں کی قیمتوں میں کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور آپ اس میں دوبارہ اس کا دیکھیں، ابھی کچھ روز پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوئی تھی. آپ کہیں گے کہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پارلیمنٹ نمائندہ ہے، ہماری حکومتیں منتخب ہیں اور سارے معاملات پہ ان کا اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن وہ ریزولوشن ابھی تک وہ ریزولوشن ان کا منہ چڑھا رہی ہے اور قیمتیں پھر دوبارہ. اچھا، اس میں ایک قاضی صاحب ایک صرف فگر مجھے دینے دیں. ٹوٹل جو ہمارا ریونیو جو کلیکٹ کرنا ہے نا وہ ہے 1952 بلین یعنی ارب روپے.
اس میں اب حفیظ شیخ صاحب نے کیا کہا جب یہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں کمی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جناب اس کا 70% جو ہمیں ریونیو آتا ہے نا وہ آفٹر 18th امینڈمنٹ اب ہم صوبوں کو دے چکے ہیں. اگر آپ پیٹرولیم پہ آئل پہ یہ چاہتے ہیں کہ جو قیمتیں ہم نے بڑھائی ہیں اس میں کمی کی جائے تو اس کا جو برنٹ ہے اس کا بوجھ آپ پروونسز لے لیں, اس پہ صوبوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو وفاقی حکومت ہی جو خسارہ ہوگا اس پہ وہ پورا کرے گی. تو یہ اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں. یہ میں ایک جمہور کی بات بھی کر دوں کہ یہاں پہ نوید قمر صاحب نے آنا تھا, اس جو میٹنگ تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی جس کو اوگرا نے اور یہ حفیظ شیخ صاحب نے بریفنگ دی, وہ تشریف ہی نہیں لائے کیونکہ یہ معاملہ ان کے لیے زیادہ اہم ہی نہیں تھا. ریاض پیرزادہ صاحب وہاں موجود تھے اور خبر یہ بتاتی ہے کہ ہمارے حکومتی نمائندوں نے کچھ زیادہ پش نہیں کیا اوگرا کو, بیٹھے ایک روٹین کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. یہ اصل جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی یا ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جمہوریت بہت بری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز جمہوری نہیں ہے, جو اینٹی جمہوری ہے, جمہوریت سے متصادم ہے, اس کے اوپر جمہوریت کا بینر نہ لگائیں. جمہوریت تب ہوگی جب ہمارے مفادات کی خاطر آپ اوگرا سے. اچھا جب باہر کے ممالک میں اس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں وہاں پر بھی عوام اسی طرح چیختے ہیں, اسی طرح پھنستے ہیں. جہاں آپ جب دنیا کی بات کرتے ہیں نا کہ دنیا کے جمہوری ممالک میں کیا اپنے عوام کے گلے پہ اس طرح چھری پھیری جاتی ہے کہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے عوام کو کس طرح ریلیف مہیا کی جائے. اور پاکستان میں دیکھیں جب ہم پاکستانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو کوئی جمہوریت کو طنز کرنا مقصود نہیں ہوتا کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں عوام کی تائید حاصل ہے, اور بیٹھ کے سوچتے کیا ہیں کہ عوام کو کسی جگہ سے کوئی ریلیف تو نہیں مل رہی, تاکہ اگر ریلیف مل رہی ہے تو اس پہ کٹ لگایا جائے. دیکھیں بنیادی طور پر جو یہ سلمان غنی صاحب نے بات کی ہے نا, بات یہ ہے کہ اگر دنیا بھر میں قیمتیں بڑھتی بھی ہیں تو ان کا ایک میکنزم ہے. ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک ناانصافی ہے. آپ پیٹرولیم پروڈکٹس کو بے شک انٹرنیشنل پرائسز سے لنک کریں, لیکن اس کے اندر جو آپ نے ڈومیسٹک ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے, وہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اب اگر کہیں باہر کی دنیا میں پیٹرولیم اگر لنک ہے انٹرنیشنل پرائسز سے تو وہ صرف پیٹرولیم ہی ہے, ٹیکس اس طرح سے وصول نہیں کیا جاتا. اب یہاں پر ٹیکس یہ اس طرح لگایا جا رہا ہے شازیہ کہ ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ چھوٹا ہے, صرف جو بیچارہ مزدور آدمی ہے, جو تنخواہ دار آدمی ہے وہ دیتا ہے. جو بڑی مچھلی ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں, آپ کی جو جی ڈی پی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے نا وہ ہے صرف 10% لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں, جبکہ 1984 میں 14% ادا کرتے تھے. تو بنیادی طور پر آپ زرعی ٹیکس لگائیں, اپنے ٹیکس کو بڑا کریں. جو سرمایہ دار جاگیردار جو ٹیکس نہیں لیتے ان سے ٹیکس آپ لیں تو یہ غریب آدمی پر ناانصافی کا ٹیکس نہیں لگے گا, قیمتیں اس طرح سے نہیں بڑھیں گی. جاتے جاتے حکومت کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے بجائے کہ آپ ریلیف دیں, اپنا ووٹ بینک مضبوط کریں. آپ کس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہر جو بھی حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے طبقے کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے مفادات کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. امریکہ میں کوئی صدر جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا, اول تو وہ امیدوار نہیں بن سکتا اگر اس طبقے نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. یہ ایشو آ رہے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ایشو آ رہے ہیں, اور لوگوں میں جو اویئرنیس ہے. اور یہ جو میں نے ابھی انڈیا کی اسٹرائک کا ذکر کیا ہے, یہ 10 کروڑ جو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور میں جاتے جاتے ایک اور بھی بات بتا دوں, ایک نیا ہے, اس پہ ہم اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے. چائنا کا بڑا ہم ذکر کرتے تھے کہ بڑے چائنا میں کیا ہونے جا رہا ہے, جو نیا ان کا شی جن پنگ آ رہا ہے وہاں پہ, جو وہ جین بیا جو پچھلے ان کے 10 سال حکومت کرتے رہے, بڑی سٹیبل حکومت تھی, وہاں پہ جو ہونے والا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ یہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل سٹرکچرز آبسولیٹ ہو گئے ہیں اور عوام اور دنیا کے عوام اسے بدلنا چاہتے ہیں. ابھی سمیع صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ عام آدمی پہ تو ٹیکس لگ رہا ہے, اور خاص طور پہ 18 لاکھ میں سے 12 لاکھ جو ملازمین ہیں سرکاری اور نجی اداروں کے وہ ٹیکس دیتے ہیں. بات انہوں نے کی تھی زرعی ٹیکس کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو آپ کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں وہ زرعی ٹیکس نہیں لگنے دیتے. اور پنجاب میں ایک دفعہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اپنے گزشتہ دور میں یہ ٹیکس لگایا تھا, اس کے بعد یہ ٹیکس ختم کیا تھا. دیکھیں اپنے اپنے طبقات کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی آپ کا جو معاشرہ ہے, جو آج آپ کی ریاست ہے, وہ جکڑی ہوئی ہے اسی فیوڈلزم میں. جب تک اس فیوڈلزم کو کون توڑ سکتے ہیں؟ پاکستان کے 18 کروڑ عوام توڑ سکتے ہیں. اور بات ہمارا اس بات پہ اتفاق ہمیشہ رہا ہے کہ لوگ اپنے نمائندے ایسے منتخب کریں جو لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے. اگر آپ جاگیردارانہ سسٹم نہیں توڑیں گے اس کے بعد یہ ٹیکس اور یہی صورتحال رہے گی, یہی مسائل رہیں گے, یہی مشکلات رہیں گی. صحیح. سمیع صاحب آپ نے خبر دی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کے شوہر جو ہیں ماجد خان, انہوں نے جو گوانتانامو میں قید ہیں, انہوں نے وہاں کچھ ڈیل کی ہے, وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں, یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ شازیہ یہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ماجد خان جو ہیں یہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے دوسری شادی کی تھی, اور یہ 2003 میں پاکستان سے گرفتار کیے گئے تھے. 2006 تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ کہاں ہے, اور پھر 2006 میں جب پریزیڈنٹ بش نے اعلان کیا گوانتانامو بے کے قیدیوں کا تو اس لسٹ میں ان کا نام آیا کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے اور یہ بڑے رسک ہے, اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ وہاں پر ہیں.
اس وقت جو گوانتانامو بے میں ٹوٹل 171 قیدی بند ہیں، جن میں سے 36 کے خلاف مقدمات کا اعلان کیا ہے. تو انہوں نے اب جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، القاعدہ کو، امریکنز کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور القاعدہ کو مٹیریل وٹنس یعنی مٹیریل سپورٹ پرووائڈ کی ہے. اب یہ امریکی حکام سے انہوں نے نیگوسیشن کر کے ایک ڈیل کی ہے کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، جو رپورٹس آ رہی ہیں، اور اگلے ہفتے ان کا ٹرائل جو ہے نا وہ اس حوالے سے شروع کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں ہو کیا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو کم سزا ملے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو سزا ملے اس کا باقی ماندہ حصہ وہ پاکستان میں گزار سکیں. یہی بات ہے جو پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا جا رہا تھا یہاں پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لواحقین کی جانب سے، کہ اگر عافیہ صدیقی کو وہاں پر 86 سال کی قید ہو بھی گئی ہے تو حکومت پاکستان امریکہ سے رابطہ کر کے کم از کم یہ بندوبست کرائے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی باقی ماندہ جو ان کی سزا ہے وہ کسی پاکستانی جیل میں گزار سکیں. تو اب یہ پتہ چلا کہ وہ فیسلٹی یا وہ رعایت صرف انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو امریکی حکام سے کوئی بارگین کریں، القاعدہ کے خلاف کوئی کسی قسم کی گواہی دے سکیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا اثر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس پر بھی ہوگا. جو جیوری سے تو ان کو سزا ہو چکی ہے، لیکن نیو یارک کی ایک کورٹ آف اپیلز میں ان کی جو اپیل ہے اس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے. تو اگر انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، وعدہ معاف گواہ بن گئے، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ پہلے ہی مشکل میں ہے، ریلیف نہیں ملے گا، کیونکہ پھر یا تو یہ بھی وعدہ معاف گواہ بنے، اب یہ تو کنوکٹ ہو چکی ہیں، تو اس کے یہ جو ان کا کیس ہے یہ پھر ذرا سالڈ ہو جائے گا کہ جناب یہ ان کی بیوی تھیں اور وہ آلریڈی مان چکے ہیں القاعدہ کے، تو ان کا کیس خاصا مشکل ہے. القاعدہ کی جو یہ بات کر رہے ہیں، القاعدہ اپنے پیک کے دور میں اس کی جو ممبرشپ تھی وہ 300 تھی. القاعدہ از نان ایگزسٹنٹ، اس کو زندہ رکھا جاتا ہے، ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے. بہرحال ان کی خبر سن لیں، پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں. ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک اپنے ریمارکس دیے ہیں کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. پی ایس سی اسکینڈل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے از خود اس کا نوٹس لیا تھا. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جو لوگوں کو معطل کیا گیا تھا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا تھا، انہیں بحال کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو احتجاج کا حق ضرور ملنا چاہیے، لیکن ڈاکٹرز کے کچھ فرائض ہیں، اور سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں اس صورتحال پہ جو ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے احتجاج ہوا اور انہوں نے آپریشن جو ہے کرنے سے انکار کر دیا، اور جو ہاسپٹلز کے اندر صورتحال پیدا کی ہے. یہ ایک رجحان گزشتہ کئی سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹرز جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا حلف اور عزم ظاہر کیا ہوتا ہے، وہ جب احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو مریض آپ کو خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر اپنے فرائض کی ادائیگی کی بجائے جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے معاشرے کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جہاں پر معطل ڈاکٹرز کی بحالی کی ہے وہاں پہ انہوں نے سنب کیا ینگ ڈاکٹرز کو کہ آپ کا یہ طرز عمل کسی طرح انسانیت بڑا اچھا کیا، سنب کیا. واقعی مریضوں کو ڈاکٹر ملنا چاہیے اور ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر کسی جج کے ساتھ زیادتی ہو تو جج خود سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، وکلاء ان کے پیچھے ہیں، پورا پاکستان بلاک کر دیں، وہ ہڑتال بھی جائز ہے، وہ احتجاج بھی جائز ہے. لیکن کوئی اور اگر معاشرے کا طبقہ جس کو رائٹس نہ مل رہے ہوں وہ بات کرے. یہ زیادہ سینسٹیو میرے خیال میں مسئلہ ہے، لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، یہ زیادہ سینسٹیو ہر ایشو ہے. ادارے کو ٹارگٹ کرنے کا طرز عمل بھی درست نہیں ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایک طرف انہوں نے معطل ڈاکٹرز کو جو ان کے سینئرز ہیں انہیں بحال کیا ہے، کیا یہ بات کہنا جرم بن گیا؟ میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہوتا، میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوتا. سپریم کورٹ کو ہر بات میں ایجنسیز، سپریم کورٹ یہ اس ملک کے ادارے اور سپریم کورٹ کی بات میں اگر اجازت دیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا، اجازت دیں. دیکھیں نہیں، آپ کے کمنٹ پہ میں نے کمنٹ کیا ہے کہ جی وہ انہوں نے غلط کیا ہے. ایپیکس کورٹ ہے، اس کا احترام کرنا ہم سب پر پابند ہے، ہم پر پابندی ہے، لیکن ان کے ڈیسیژنز پر اگر کمنٹ بھی کیا جائے تو وہ بھی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے اداروں کو ٹارگٹ کرنے کا. یہ اوپر سے شروع ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے اداروں کو بات کر لیتے ہیں. بات سن لیں سمیع صاحب کی بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوتا اگر سپریم کورٹ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دیتی کہ ڈاکٹرز کے مسائل حل کریں اور ادارے اس طرح سے کام کریں کہ لوگوں کو اپنے مسائل کے لیے سڑکوں پر آنا ہی نہ پڑے. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں. میں تو احتجاج کے حق میں ہوں. میں نے تو اس لیے پہلے کہا ہے کہ ڈاکٹرز کو احتجاج کا حق ہے، لیکن جو طرز عمل ینگ ڈاکٹرز نے اختیار کیا تھا وہ ہر حوالے سے قابل اعتراض ہے کہ مریض خوار ہو رہے تھے، وہاں پر لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور ان کے لواحقین بیچارے در بدر پھر رہے تھے اور یہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے اور رائٹ ٹو بارگین جو ہے وہ ہر پروفیشنل جو ہیں
ان کا حق ہے اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اگر ہم مریض کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں، مگر اس بات کو ذرا ادھر رکھ کے چھوڑیں، اس ملک کے 83% لوگ ان اٹینڈڈ ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی سن لیں اور چیف جسٹس صاحب بھی سن لیں. یہاں جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ 83% لوگ نان سائنٹیفک میڈیکیشن لینے پہ مجبور ہیں. یہاں ٹریٹیبل ڈیزیزز سے لوگ مر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک جگہ پہ فوکس کر کے مہذب اچھے سے اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ ہمیں باقی چیزیں نظر نہیں آتی. یہ بڑے یعنی یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ اگر آپ کسی کے جگر میں چاقو مارے اور پھر اسے کہیں کہ بلبلاؤ بھی نہ، چیخو بھی نہ، رو بھی نہ. آخری بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ کہ یہ سارے جن مسائل کا ہم ذکر کر رہے ہیں براہ راست حکومت سے متعلق ہے. جب حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے تو ہم سپریم کورٹ کو ہم تو سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت ہی رہے، چیف ایگزیکٹو نہ وہ عدالت ہی ہے. تو مسائل کے حل کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، سڑکوں پر آنا وہ اصل میں صحیح راستہ ہے. ہمیں درد اس بات کا ہے کہ سپریم کورٹ نے کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے اور اس وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سپریم کورٹ کو ٹارگیٹ کیا جائے. یہ درد اس کو ہے کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ سب سے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے سے انکاری ہے. یہ ہے مسئلہ. میں سمی صاحب کی بات نہیں کر رہا. سمی صاحب تو یہ بات بھی آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر NRO کے تحت پاکستان میں حکومت بنی ہے اور ایوان صدر میں بیٹھا ایک شخص جو ہے فیصلے ماننے سے انکاری، اس پہ یہ کبھی کمنٹ نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ NRO کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا اور جو موجودہ اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا وہ اس لیے غلط ہے کہ سپریم کورٹ میری تو ایک آواز ہے. اگر اجازت دے دیں مجھے، اجازت آپ بات کر رہے ہیں نا اپنی آپ سپریم کورٹ کو اجازت نہیں دیتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ NRO فنش ہے کیونکہ وہ اس کو پارلیمنٹ نے نہیں اپروو کیا تھا اور جو موجودہ حکومت ہے وہ الیکٹڈ حکومت ہے اور جب تک یہ اس کا جو اثرات دیکھنے میں ایک آخری فکرہ کہ NRO بالکل ختم ہے مگر ایک NRO ختم نہیں ہے، وہ اجتماعی NRO ہے اور اس ملک کے عوام کے خلاف لوٹنے کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیجیے آپ خبر@duniatv.tv پر. ان مسائل پر تو ڈیلی ہم بحث کرتے ہیں لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ ان مسائل کا حل بھی بہت جلدی نکلے پاکستان کے عوام کے لیے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.